उसको वैसी बरकरार रहे, उसको इनकार नहीं किया गया मैं इसके बात नहीं करूँगा। एक तो ये था कि मेरा एतराज़ ये था फेसबुक पे कि बरेलवी हजरात का एक अकीदा है कि हुजूर हर जगह हाजिर नाजिर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक अकीदा ये है कि हुजूर महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं या ला सकते हैं। मैं लिखा था लाते हैं, तो मैं नीचे लिखा कि भाई जो पहले से हाजिर है तो फिर ये तशरीफ़ लाते हैं या ला सकते हैं, इसका क्या मतलब, बस इतनी पोस्ट की। तो तैमूर भाई उस पर कमेंट किए कि यार हर जगह हाजिर नाजिर से मुराद हमारी इल्म हुजूरी है और तशरीफ़ ला सकते हैं जिसमें अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला सकते हैं जो। तो मैं बोला भाई तैमूर भाई को मैं जवाब दिया कमेंट का कि जिसमें अक़दस ही को आप हाजिर नाजिर मानते हैं, आपको तो तैमूर भाई हवाले का मुतालबा किए कि यार हवाला तो कौन मानते हैं जिसमें अक़दस हर जगह हाजिर नाजिर। तैमूर भाई के साथ फिर और भी लोग मुतालबा करने लगे कि यार हवाला, मैंने मलफूज़ात का हवाला दिया कि जिसमें अक़दस को हर जगह हाजिर नाजिर मानते हैं। उसके बाद तैमूर भाई कुछ नहीं बोले, उस पोस्ट पे कुछ नहीं बोले, फिर कोई बंदा कुछ नहीं बोला, इधर उधर कमेंट हुए, तैमूर भाई बहरहाल कुछ नहीं बोले। फिर मैं एक पोस्ट लगाया कि यार बरेलवी हजरात का मौजू से फरार, इस तरह करके उन्वान लगाया मैं। तो तैमूर भाई क्या किए, और इसमें यही सब वजाहत थी जो यहाँ बयान कर रहा हूँ, इसी तरह वजाहत थी फरार वाली पोस्ट में। तो तैमूर भाई ने उस पर कमेंट में आए और डायरेक्ट चैलेंज किए। चैलेंज मेरा ये था, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि अभी व्हाट्सएप पे आ जाओ, इस पे बात कर लेते हैं। एक तो यही मौजू कि हुजूर हाजिर नाजिर हैं तो इस पे तशरीफ़ ला सकते हैं या लाते हैं, जो भी है। एक तो ये मौजू उन्होंने फिक्स हो गया, इस पे बात कर लेते हैं। और दूसरा ये कि बोले मैं सुना हूँ कि तू तहसीरुन नास की 3 इबारतों को एक लिखने की वजह से देवबंदी हुआ है, तो इस पे भी बात कर लेंगे। तो ये समझो कि वो दोनों मौजू उन्होंने तय कर दिए। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि यार, लेकिन ये किया गया ये व्हाट्सएप पे नहीं, फेस टू फेस होगा, आप किसी को अपना नुमाइंदा बना दो। इनको मेंशन किया और अपने साबिर भाई यहाँ आए हैं उनको मेंशन किया था। तो तैमूर भाई का जवाब आया कि यार मैं मुश्ताक भाई को अपना नुमाइंदा मुंतखब करता हूँ। तो ये यहाँ तक कि ये नहीं, ये ऐसी बात हुई। तो ये तो फिर मौजू से आप मुत्तफिक हैं। मेरा कहना ये है, क्योंकि बहस का या मुनाजरे का या जो भी है अपन नशिश, तो ये जो भी इसका नाम दे दे, है ना, ये इसका सबब ये बना है मेरी पोस्ट तो मेरा एतराज़। तो पहले उस पर बात होनी चाहिए, तहजीरुन नास पे करेंगे बात, उससे इनकार नहीं, क्योंकि वो भी उसको मेंशन किया अपनी, इससे पहले उस पर बात हुई है, वो भी जो भी है तो वो तो मौजू में रहेगा, लेकिन ये भी मौजू में दाखिल है और इस पर पहले बात होगी। ठीक, आप ये कहना चाह रहे कि एक मौजू आपने दिए थे कि उलमाए बरेलवियों के अकीदे में तजाद है, ठीक है, और एक तहज़ीरुन नास का मौजू तैमूर भाई ने छेड़े थे, ठीक है। तो एक आप ये मौजू पर बात करना चाह रहे हैं कि बरेलवियों के अकीदे में तजाद है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये कहा कि भाई मैं पहले मौजू ये रखना चाहता हूँ कि बरेलवियों के अकीदे में तजाद है, ठीक है। तो आपके सारे उलमा ने दास्तान फरार भी किताब का नाम है, उसके अंदर ताहिर हुसैन गैवी साहब से लेकर साजिद नक्शबंदी साहब तक की तखरीज है, उसके अंदर एक उसूल बयान करे जो जरूरी है वो पहले। तो अगरचे आपके नजदीक उलमा बरेलवी की किसी इबारात के अंदर या किसी कुतुब के अंदर कोई तजाद पाया जाता है, वो तहज़ीरुन नास वाले मसले से ज्यादा जरूरी है, तो इसका आप मुझको एक तहरीरी नोट बनाकर दे दीजिए, पहला मौजू हम इसको रख लेंगे। नहीं, ये तो कोई बात नहीं मुश्ताक, मौजू हम लोग नहीं तय कर रहे, मुनाजरे का सबब जो बन रहे मेरा एतराज बन रहा है, मुनाजरा कहें जो भी कहें, उसका सबब जो बन रहे मेरा एतराज बन रहा है। मैंने किसी को चैलेंज किया ना किसी को यहाँ पे ने वो किया कि भाई मेरे से इस पर बात कर लो, मैंने एक पोस्ट तो लगाई, उस पर तैमूर भाई आए और उसको उन्होंने तय किया, तो चूंकि अब उन्होंने तय किया तो पहले तो उस पर ही बात होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि आप चाहे बहस करो, बहसा करो, या जो कुछ भी टॉपिक पे आप मुनाजरा कर लो, ये उसूल के तहत ही होगा ना। हमारे और आपके अकाबिर के जो उसूल तय हो चुके,
اسی کی روشنی میں ہماری بحث ہوگی نا. ایسا تو نہیں کہ ہم نئے اصول وضع کریں گے یہاں بیٹھ کر. نہیں نہیں بالکل تو اصول طے ہو چکے کتب کے اندر, ٹھیک ہے. اور میں نے جس اصول کی طرف آپ کی جو ہے تو توجہ دلایا تو وہ آپ کے بھی علم میں ہے. داستان فرار میں یہ اصول لکھا جا چکا ہے, جو ضروری ہے وہ پہلے, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کہا کہ بھائی جو ضروری ہے وہ پہلے سے, مطلب مشتاق بھائی معذرت چاہوں گا ٹوک دیا بیچ میں, لیکن ضروری ہے تو مراد وہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے ایک استدلال کر دیا, اس کے خلاف آپ وہ اسی عبارت سے وہاں استدلال کر کے بتا دو. میں نے استدلال کر دیا کہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ضروری ہے یہاں پہ, لیکن سبب جو بن رہا ہے بھائی مشتاق بھائی اپنے یہاں بھی ملنے کا یہاں پہ, تو وہ اس پہ پہلے بات ہونی چاہیے نا. دیکھیے میں اس پہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اگر ہم لوگ میں نے اس بات میں خود سے ایسے یعنی مطلب ایک کوئی موضوع نہیں طے ہوا ہوتا اور میں ایسے ایک چیلنج دے دیتا یار فلاں بھائی آ جائے. میں نے یہ کہا لیک بھائی کہ دونوں موضوع پر بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اب بات یہ چل رہی کہ پہلا کون سا موضوع ہوگا, بات اس پر چل رہی. تو میں نے آپ کی اکابرین کی کتاب میں سے اصول پیش کیا کہ جو ضروری ہے وہ پہلے, ٹھیک ہے. اور میرے نزدیک ضروری ہے کہ ایمان و کفر کا مسئلہ میرے نزدیک ضروری ہے, کیونکہ آپ تضاد ثابت کرنے کے بعد بھی کیا حکم لگائیں گے. اگر بریلوی کی عبارت کے اندر کوئی کتاب کے اندر یا متعدد کتب کے اندر اگر کوئی تضاد پایا جا رہا ہے آپ کے نزدیک, تو آپ حکم شرعی کیا جاری کریں گے اس کے اوپر؟ نہیں, حکم شرعی کی بات نہیں نا, پہلے تو عقیدہ تو ثابت ہونا. میرے بھائی مناظرے کے اندر جب موضوع طے ہوتا نا تو اس کے ساتھ حکم شرعی بھی بیان کرنا پڑتا. تو لوگ تو بیان کریں گے نا مشتاق بھائی, جب موضوع آپ یہ رکھیں گے کہ علماء بریلوی کی کتب میں یا کتاب میں تضاد ہے, تو آپ اس کے ساتھ حکم شرعی بھی تو بیان کریں گے نا. جن کی کتب میں تضاد پایا جاتا ہے وہ کافر ہے, گمراہ ہے, اہل سنت سے خارج ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, کچھ بھی ہو, وہ آپ ایک حکم تو بیان کریں گے نا شریعت کی روشنی میں. نہیں مشتاق بھائی, یہ آپ اصول کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اب اصول آپ پیش کریں گے نا مجھ کو, میں جو اصول کے خلاف بات کر رہا ہوں, ہم بیٹھے کیوں یہاں پر, آپ اصول پیش کریں گے نا مجھ کو, میں اصول کا پابند ہوں, اصول کو میں مان لوں گا, آپ اصول رکھیے میں مان لیتا ہوں اس بات کو. تو پھر یہ آپ مطلب یہ بول رہے ہیں کہ یار تیمور بھائی نے جو چھیڑا وہ موضوع اس پہ آپ یعنی اس کو کنارے کرنا چاہیے؟ نہیں, میں نے پھر یہ اچھا ہوا ریکارڈ کر لے رمضان بھائی نے, میں اسی لیے ریکارڈنگ کے لیے بول رہا تھا. پھر میں دوہرا دیتا, میرا یہ کہنا ہے کہ میں دونوں موضوع پر تیار ہوں. بات چل رہی ترتیب کی, پہلا کون سا موضوع لیا جائے. اب اس ترتیب کے اوپر میں نے داستان فرار سے اصول پیش کیا جو ضروری ہے پہلے, ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دیا کہ میرے نزدیک ایمان و کفر کا مسئلہ زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اب میں یہ کہنا چاہوں گا, چونکہ ہمارا اصول ہے, اصول آپ نے ہمارا پیش کیا تو ہمارا اصول ہے, تو ہم لوگ کے اصول کے حساب سے تو ہم لوگ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. ابھی فی الحال حقیقت جو ہے یہ, تو آپ اصول رکھیے نا میرے سامنے, آپ سے بول رہے ہمارا اصول ہے. نہیں, جو ضروری ہے وہ پہلے آپ بیان کر رہے ہیں. تو ضروری ابھی یہ ہے کہ پہلے جو تیمور بھائی ایمان و کفر کا مسئلہ ضروری نہیں ہے. نہیں, ایمان و کفر کا مسئلہ ضروری ہے, آپ بات کر لیں. لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ ہماری ایک آدھی کتاب میں یا متعدد کتب کے اندر اگر آپ تضاد بتانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس کے ساتھ آپ کو حکم شرعی بھی تو بیان کرنا پڑے گا نا, کہ جن کی کتب میں تضاد پایا جاتا ہے, جن کی تحریرات میں تضاد پایا جاتا ہے, وہ ہمارے نزدیک کافر ہے, مشرک ہے, مرتد ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, گمراہ ہے, اہل سنت سے خارج ہے, بدعتی ہے, کچھ تو بولنا پڑے گا آپ کو, حکم شرعی بیان کرنا پڑے گا ساتھ میں. جب آپ کے نزدیک کوئی حکم شرعی ہے ہی نہیں اس کے اوپر, تو آپ اس بحث کو آگے چلا کیسے پائیں گے. آپ کا کل مقصد تو یہی کہ اس عبارت کو لے کے, دو عبارت کو لے کے تضاد آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. حاضر ناظر کے عقیدے پہ تو ہمارا فتویٰ ہے نا, حکم شرعی بیان کرنا کیا ہے. دیکھیے, حاضر و ناظر کے عقیدے پہ آپ کی مطلق حاضر و ناظر کے عقیدے پہ بحث نہیں. آپ نے جو پس منظر بتایا اور آپ کا اسکرین شاٹ میرے پاس محفوظ ہے فیس بک پہ, جو آپ کی بحث چلی مطلق حاضر و ناظر پہ نہیں. آپ نے یہ کہا کہ بھی, اور آپ کی پوسٹ میں بھی ہے کہ علماء بریلوی کے عقیدے میں تضاد, ٹھیک ہے. تو موضوع ہے تضاد, علماء بریلوی کے عقیدے میں یا عبارات میں یا کتب میں تضاد پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو موضوع یہ ہے, موضوع حاضر و ناظر کا ہے ہی نہیں. موضوع ہے کہ اس میں سے حاضر و ناظر میں کا ایک جز ہے نا, وہ تو اتفاقاً آپ کی نظر میں آگے آپ نے پیش کر دیا. علم غیب میں اگر تضاد ہوتا تو آپ وہاں پہ بھی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اتفاقی طور پہ وہ موضوع بن گیا, ورنہ اصل موضوع یہ ہے کہ بھائی علماء بریلوی کی کتب میں یا عبارات میں یا قول میں یا فعل میں جو بھی ہے اور تضاد پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو موضوع تو یہ طے ہو گیا اپنا, وہ تو آپ بیٹھ کر یہاں اس کا اعلان بھی کر دیے, وہ ریکارڈ بھی ہو گیا, موضوع ایک یہ طے ہو گیا. اب وہ ترجیحات کی بات چل رہی کہ پہلے کس موضوع کو رکھا جائے, ٹھیک ہے. اب میں نے یہ داستان فرار سے پیش کر دیا کہ جو ضروری ہے وہ پہلے, پھر اس کی وضاحت اپنے طرف سے یہ کر دیا کہ میرے نزدیک ایمان و کفر کا مسئلہ ضروری ہے. اگر آپ کے نزدیک نہیں ہے تو اس کی ایک تحریر آپ لکھ کر دے دیجیے, اور اس کو ہم پہلے ترجیح پہ اس کو لے کر آ جاتے.
کہ بھی علماء بریلوی کی کتب میں اگر تضاد ہے اور وہ ایمان اور کفر کے مسئلے سے زیادہ قوی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس پہ بحث کر لیں گے، لیکن اس کی ایک تحریر تو لکھ کر دینا پڑے گا. نہیں مشتاق بھائی ایسی بات نہیں کہ ہم لوگ ضروری نہیں ہے ایمان کفر کا مسئلہ تو ضروری ہے، وہ نہیں بول رہے ہم لوگ، لیکن یہاں پہ اپن بیٹھے کیوں، اس کا سبب کیا بن رہا ہے، اس پہ غور کریں. ہم اس لیے بیٹھے یہاں پر لے بھائی کہ ہمارے مابین جو اختلافی مسائل ہے اس کو ہمارے علماء، ہمارے اکابر کی تصریحات، ان کے اصول کی روشنی میں اس پہ گفتگو کی جائے. ٹھیک ہے، اپن یہاں بیٹھے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ تیمور بھائی نے ایک جو میں بھی بیان کیا پوری وجہ اس پہ بیٹھے، تو مشتاق بھائی پہلے وہ حل ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں میں حل کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو یہ کہنا پڑے گا نا کہ بھائی ہمارا ایک مسئلہ ہے تہذیب الناس کا، جو ایمان و کفر کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں اس بنیاد پہ یہ تو دیوبندی کافر ہے، آپ کہتے کہ نہیں یہ ہمارا کفر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فلاں طریقے سے بدیانتی کی وغیرہ وغیرہ دجل و فرق کر کے معاذ اللہ یہ سارا جو ہے تو مسئلہ پیش آیا، یہ سارا تنازع کھڑے ہوا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف یہ ہے کہ بھئی ہم آپ کو اس بنیاد پہ کافر کہتے ہیں، یہ بن گیا ایمان و کفر کا مسئلہ. ٹھیک ہے، اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو کل سے کیا ہوتا ہے، یہ حل ہونے کے بعد دیوبندی اور سنی کیا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی ہوتے ہیں. کیونکہ مطالعہ بریلوی جلد نمبر 8 کے اندر بھی، ٹھیک ہے، آپ کی فتوحات نعمانیہ کے اندر نعمانی صاحب نے بھی یہ لکھے کہ یہ جو فاتحہ کا، تیجے کا، 40ویں کا، میلاد کا، قیام کا جتنے مسائل ہیں تو یہ تو اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے نہ دیوبند نہ بریلی تھا، یہ تب پائی جاتے ہیں. اور اتنا احترام تھا آپس میں ایک دوسروں کا، یعنی کہ جو میلاد مناتے تھے ان کا دیوبندی حضرات بھی جو ہے تو بڑا احترام کرتے تھے، مسافہ لیتے تھے وغیرہ. اگر احترام کا یہ مطلب ہوتا، مسافہ کا لفظ اس میں نہیں ہے، احترام سے پیش آتے تھے. تو بھائی بدعتی کو تو احترام جائز نہیں لگے شریعت کے اندر. کل ملا کے یہ نکلا کہ وہ مسئلہ تو بدعت بھی نہیں نکلا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہمارے اور آپ کے بیچ میں کفر اور ایمان کا ہی بنیادی اختلاف ہے، اور وہی فتوحات نعمانیہ میں نعمانی صاحب اس کی تصریح کر چکے. اس پہ اور بھی بہت سارے حوالے یاد ہے کہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں بنیادی اختلاف یہ ہے. اگر وہی ہٹ جائے تو بھئی نا ہمارے میلاد منانے پہ آپ اعتراض کریں گے، اور ہم کو اعتراض ہی یہ ہے آپ پہ بنیادی طور پہ کہ بھئی آپ کے علماء نے جو ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے معاذ اللہ. جب وہی ختم ہو جائے گا تو پھر تو ہم بھی 3 دن 40 دن لگائیں گے نا آپ کے ساتھ. مشتاق بھائی وہ بات نہیں، دیکھو آپ یہ جو ہے نا آپ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہیں. بہرحال دیکھو وہ تیمور بھائی کی بات کو آپ وہ کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں. مطلب میں کوئی اگنور نہیں کر رہا. نہیں وہی تیمور بھائی نے اگر سنی نا میں کیا بول رہا ہوں، میں نے اتنی اصولی گفتگو کی، آپ نے ایک اصول جو ہے تو اس کو توڑنے کے لیے نہ میری کتاب سے پیش کرے، آپ کی کتاب سے کوئی اصول آپ نے پیش کیا. ہم کو یہ چاہیے کہ علماء نے جو اصول متعین ہو گئے علماء کے پاس، ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں جو ہے تو گفتگو کی جائے گی. سیدھی سی بات میں بول رہا ہوں. بھائی دیکھیے آپ اور میں ویسے دیکھا جائے تو ہم ساتھ میں میرے خیال سے 4 5 مرتبہ بیٹھ رہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو چائے پلاتے وغیرہ وغیرہ، مہمان نوازی کرتے. تو آپ کے میرے بیچ میں جھگڑے کوئی نہیں، یا آپ میرے مد مقابل اور میں آپ کے مد مقابل کیوں نہیں بیٹھا ہوں. اس پہ غور کریں نا، اپنے بیچ میں کوئی جھگڑا نہیں. تو ابھی یہاں بیٹھنے کا سبب جو بن رہا ہو تو وہ چیز بن رہی ہے نا جو میں بیان کر رہا ہوں. نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھیے اصولی طور پہ دیکھیں، ایک اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جو جس سبب سے ہم لوگ یہاں جمع ہو رہے بیٹھ رہے تو پہلے اس کو کلیئر کرنا چاہیے. دیکھیے لیکن بھی مجھ کو ایک بات بتائیے، تھوڑا حل کی طرف نکلتے ہیں، مسئلے کو حل کرنے کی طرف نکلتے ہیں. اگر اس کو دوسرا موضوع رکھ دیا ہم نے، تہذیب الناس کو پہلا رکھ دیا اور اس کو سیکنڈ موضوع رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو مطلب ہمارا ٹائم بھی بچے گا یہاں پر. اور اس میں کیا ایسی دشواری پیش ہوں گی، اگر وہ مجھ کو سمجھا دیا وہ اس میں کیا حکمت پوچھی جائے تو پھر اپن اس پہ بھی غور کر لیں. ورنہ اصولی طور پر تو میں بحث میری مکمل کر چکا. بھائی تہذیب الناس پہ بات کرنے سے میں تو شروع دن سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ابھی یہاں پہ جو اپنے بیچ میں یہ ہے کہ بھائی پہلے کس پہ. اچھا ایک بات بتائیے مجھ کو، اب پہلے سننی تھا، اب دیوبندی بن گیا 4 5 سال پہلے کم بیش بنے گی. حسام الحرمین تہذیب الناس آپ کا موضوع بنا، ٹھیک ہے، حسام الحرمین بنا، ٹھیک ہے. اب حسام الحرمین میں تہذیب الناس کی عبارت بھی آ گئی، 3 عبارتیں آ گئی، برابر ہے. اب دیکھیے ایک مزیدار بات یہ ہے کہ حسام الحرمین تو آپ کے اور ہمارے بیچ میں اختلافی ہے. حسام الحرمین میں جس چیز کو ہم نے کفر لکھا ہے وہ چیز آپ کے نزدیک کفر ہے. اختلاف کہاں جا کر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتب میں یہ عبارتیں کچھ اور ہیں، چاہے سیاق و سباق کو لے کر یا ترتیب بدلنے سے، وہ آگے کی بحث ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا اور ہمارا اتفاق حسام الحرمین پہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو درج شدہ عبارات ہے وہ کفریہ ہے نا، اور آپ کے کتب کے اندر وہ عبارت
غیر کفریہ ہے. اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ وہاں پر بھی کفریہ ہے. ٹھیک ہے, تو حسام الحرمین پہ ایک حساب سے اس لیے بھی بات نہیں ہو سکتی, حالانکہ آپ کرنا چاہیں اس کو بھی تیسرا موضوع بنا لیجیے, لیکن اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جہاں اتفاق ہو جائے وہاں مناظرہ نہیں ہوتا, مباحثہ نہیں ہوتا. اگر میں کہوں کہ بھیا یہ ہے رات, آج آپ کہے رات, اس پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی. حسام الحرمین میں درج شدہ عبارت ہے تو آپ کے نزدیک بھی کفر ہے. اب رہی آپ کی کتب کی بات, تحذیر الناز, حفظ الایمان, برائن قاطع ہے, وقوع کذب والا فتویٰ. ٹھیک ہے, اب میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر ایک موضوع یہ ہے تحذیر الناس, جس کی وجہ سے آپ جو ہے تو دیوبندیت میں آپ شامل کر لیے. ٹھیک ہے, تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کا بھی یہ ملا تحذیر الناس, تو کیوں نہ وہ ٹرننگ پوائنٹ پر ہی پہلے بات ہو, اور اصولی طور پر بھی تحذیر الناسی پر پہلے گفتگو ہوگی. میں نے آپ کی کتاب سے اس کو پیش کر دیا. دیکھیے اس میں تضاد آپ ثابت کر بھی دیے, حالانکہ نہیں کر پائیں گے, میں نے دیکھ لیا وہ آپ نے کیا پیش کرے, وہاں کوئی تضاد نہیں ہے, لیکن آپ نے کر بھی دیا. اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پہ کوئی حکم شرعی آپ بیان نہیں کر سکیں, آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہیں کر پائیں گے کہ بھی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھانا منع ہے کیونکہ ان کی کتاب میں تضاد پایا جاتا. آپ یہ بھی نہیں بول پائیں گے بریلوی کا ذبیحہ جو ہے تو مردود ہے کیونکہ ان کی کتاب میں تضاد پایا جاتا, آپ یہ بھی نہیں بول پائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا حاصل کچھ بھی نہیں, لیکن چونکہ آپ اتنا اس دن جو ہے تو مجھ کو فورس کر رہے تھے تو میں نے مان لیا کہ چلو بھائی ایک یہ موضوع بھی رکھ لو. لیکن اب میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ موضوع سیکنڈ رکھو, کیونکہ جو ضروری ہو پہلے. تحذیر الناس ہمارے پاس ایمان و کفر والا مسئلہ ہے نا, اور آپ کے ٹرننگ پوائنٹ کا باعث بھی بناؤ. نہیں دیکھو مشتاق بھائی, آپ ابھی ایک جملہ یہ بولے کہ یار آپ تضاد ثابت کر نہیں پائیں گے, وہ میں دیکھ لیا. تو جب دیکھ چکے اب آپ کو یہ یقین بھی ہے تو پھر پہلے اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. نہیں کر پاؤں گا, ٹھیک ہے نہیں کر پاؤں گا, پھر لکھ کے دے دوں گا کہ بھائی کوئی تضاد نہیں ہے, میری تسلی ہو گئی. اب تحذیر الناس پہ ہم بات کریں. ٹھیک ہے, چلیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا ہوں کہ آپ نے جو عبارت پیش کرے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, میں نے دیکھ لیا ہوں, مجھے اتنا کامل یقین ہے تو میں اس پر بات کیوں نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, پہلے دوسرے نمبر پہ کیوں رکھنا چاہتا. یہ یوں پلٹ رہا ہے کہ آپ کو تحذیر الناس کی عبارت تو چونکہ دیکھ چکے, میں نے آپ کی جو ہے تو کشف الخداع کی جو آپ نے اوپر جو مقدمہ یا جو کچھ بھی لکھے دبی سا, اس میں آپ نے لکھ چکے کہ بھائی سارا مجھ پہ کھل چکا ہے, کوئی شک و کوئی شبے کی کوئی گنجائش بچی نہیں, جو 4 سال پہلے گنجائش تھی وہ اب ختم ہو چکی. تو آپ مجھ کو اتنا بول دیجیے یہاں پر کہ میں تحذیر الناس پر بحث نہیں کرنا چاہتا, آپ بس بسم اللہ کیجیے, کب بات کرنا ہے وہ دو عبارت پہ اپن کر لیتے ہیں. نہیں میں کہاں بول رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہتا, آپ نے کہنا کہ میرے دیکھنے کے بعد بھی میں سیکنڈ ٹاپک رکھ رہا, تو یعنی کہ گویا کہ میں اس پر بات نہیں کر سکتا. تو یہی چیز تو آپ پر بھی لاگو ہوگی. ٹاپک رکھنے کی وجہ ہے نا مشتاق بھائی, یہاں اپن کیوں آئے ہیں تیمور بھائی کی یہ کوئی وجہ نہیں ہے, اس سے اوپر وجہ 150 سال پہلے ہو چکی. آپ جو یہاں بیٹھے اور میں جو اس مقابل میں بیٹھا آپ کے, یہ 150 سال پہلے گھٹ چکا. نہیں تو اس اور پر آپ کے علماء, اور سنیے نا, ہمارے علماء, آپ کے علماء تو اس سے پہلے اس پر کئی مرتبہ بیٹھ چکے, ہم یہاں کیوں بیٹھے اس پہ بات. اچھا بتائیے مجھ کو ایک بات بتائیے, پھر بیٹھ چکے تو تحذیر الناس کو تو سائڈ میں کر دیتے جب بیٹھ ہی چکے. ٹھیک ہے, اب بچا آپ کا یہ تضاد والا مسئلہ, تو مجھ کو بتائیے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے بس سبھی تناظر میں نے مان لیا کہ بھائی بالکل تضاد ہے ان دو عبارت کے. اب بریلوی پہ کیا ہو گیا؟ تو مشتاق بھائی آپ ثابت کر دیں گے تضاد نہیں ہے تو پھر کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں تو کیا بول رہا ہوں, سبھی تناظر میں مانتا ہوں ان دو عبارت کے اندر تضاد ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کہتے ہیں, آپ کا عقیدہ جو ہے, آپ نے تیمور بھائی دیکھیے, آپ میرے 20 منٹ لے چکے کہ تیمور بھائی سے میری فلاں ڈسکشن ہوئی تھی, وہ 2 عبارت پیش کرے جاتے ہیں. تو یہ 2 عبارت کے اندر جب آپ تضاد ثابت, میں مان رہا ہوں کہ برس ابھی تنزل چلے آپ کی, میں نیچے اتر گیا, مان لیا تضاد ہے. اب شرعی حکم بیان کیجیے, اس پہ بریلیوں کا شرعی حکم بیان کیجیے. تو اگر شرعی حکم نہیں رہے گا اس کے اوپر تو آپ اس پہ بات نہیں کریں. جب شریعت خاموش ہے آپ کیوں بولتے اس کو, کیوں خاموشہ وقت ضائع کرنا؟ وقت ضائع ہو رہا. مسئلہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عقیدہ حاضر و ناظر پہ سے وہ پوسٹر لگائی گئی تھی, تو بات جو ہونے والی ہے وہ عقیدہ حاضر و ناظر پہ. اور دوسری بات آپ جو اصولی بات کر رہے ہیں کہ پہلے جو ضروری ہے اس پہ بات ہوگی, تو پھر آپ ایک اصول یہ آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ اس سے پہلے, آج سے پہلے کیا کبھی ان عقائد پہ مناظرہ نہیں ہوا, حاضر و ناظر کو, مسئلہ علم و غیب پہ؟ ایک سوال سمپل سا, ہاں یا نہیں, مناظر ہوا یا نہیں؟ ہاں یا نہ, میں ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا, ورنہ میں ایک سوال کر لوں گا, آپ نہیں دے. آپ جواب دیجیے. میں جواب ایسا دیتا کہ میں نے جو ضروری ہے وہ پہلے آپ کے علماء کی کتاب سے پیش کیا, جس پہ تخریجات آپ کے علماء کی, تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا. جو ضروری ہو پہلے یہ اصول بنانے سے پہلے ان کو سمجھ, تو ان کا جواب دے میں نہیں. ایک چیز
دوسری چیز آپ نے کہ حاضر و ناظر سے مسئلہ چالو ہوا، پوسٹ لگی. جی ابھی تک کے لیگ بھائی نے 15-20 منٹ جو بھی گزر چکے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے لیگ بھائی کو یہ تضاد والی پوسٹ لگایا تھا، آپ تیمور بھائی کو. ٹھیک ہے، اب آپ نے لگا کہ حاضر ناظر اس کی لگانے کی وجہ کیا تھی؟ اس وہ کے پیچھے تو وجہ پہ منظر- بحث نہیں ہوئی نا ابھی تک 20 منٹ میں. پیچھے پس منظر آپ سمجھ آپ کا نام نہیں کیا رہے ہے؟ ہیں۔ پیچھے پس منظر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پس منظر کیا تھا، مسئلہ حاضر و ناظر کا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ پوسٹ لگی نا. پوسٹ دیکھیے نا کیوں لگی؟ میرے بھائی، کیا لگ میرے گئے؟ بھائی سنیں نا، ابھی متکلم چکے لیگ بھی جی ٹھیک ہے، میں روک نہیں رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں. متکلم چکے لیگ میں نے 15-20 منٹ میں کبھی اس پس منظر کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ تو اب آپ نے لے کر آئے کہ اس کا پس منظر. ٹھیک ہے، اس کا پس منظر کچھ بھی ہوگا. ان کے تیمور بھائی سے ان ذہن کی میں گفتگو رہا جو ہوگا، ہوئی لیکن تھی بات تو پوری جو پوسٹ جو تھی اس پہ یہیں سے شروعات ہوئی کہ وہ کسی سے بھی ہوگی. ان کا مدعا کیا ہے ابھی تک 15-20 منٹ میں اپنے سامنے، آپ کی بھی اور میرے بھی سامنے کیا تھا کہ دیکھو تیمور بھائی کو میں نے 2 عبارت ایسی لگائی جس میں تضاد تھا، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، ایک دوسرے سے متعارض تھی. ٹھیک ہے، یہ ان کا تھا. تو وہ کہہ رہے کہ تضاد اٹھاؤ. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں چلو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، تضاد میں مان لیتا تو حکم شرعی کیا بیان کریں گے. پھر بھی لیگ بھائی کا دل رکھنے کے لیے میں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر میں نے ساتھ میں ایک اصول پیش کرا ہے نا، جو بریلوی اور دیوبندیوں کے بیچ میں باعث تفریق ہے نا. آپ کے علماء نے ہر کتاب کے اندر یہ لکھ دیے کہ بھئی یہ حسام الحرمین کی وجہ سے، یہ ہماری تکفیر کی وجہ سے جو ہے تو فتنہ ہوا اور تفرقہ جو ہے تو پیدا ہوا، ورنہ ہم تو بھائی بھائی تھے. ٹھیک ہے، مفہوم کچھ یوں ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ پھر اگر آپ یہ علی کریں گے کہ حکم شرعی کا ہے تو پھر یہ تو تیمور بھائی چیلنج کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا، ان کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا کس کو؟ وہ کیوں راضی ہوئے اس پہ مناظرہ کرنے کے تو لیے. وہ بھی تو شاید پوچھتے تھے نا یہ بات کہ بھئی حکم شرعی لگاؤ اس کو. نہیں تو وہ تو ڈائریکٹ بولے نا کہ ابھی آؤ بات کر لو، گفتگو کر لو. بہرحال آپ یہ بول دیجیے نا نہیں لیگ بھائی، چلیے آپ یہ بول دیجیے کہ اس پہ کوئی حکم شرعی نہیں. آپ کی کتاب میں ایک تضاد پایا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی حکم شرعی ہم بیان کرنا فاسق ہے. تضاد پہ کہتے حکم شرعی تو بیان. پھر کیا بحث کریں گے آپ بتاؤ؟ مجھ کو فاسق بھی نہیں بول سکتے آپ اس عبارت کے اوپر. آپ وہ تضاد ثابت کرنے کے بعد جب مجھ کو فاسق نہیں کہہ سکتے، اور میں تہذیب الناس کا میں جب ثابت کر دوں میرا دعویٰ، تو میں آپ کو جو ہے تو کافر کہہ سکتا ہوں. آپ سے مراد جو ایسے قائل ہے نا، جو ان عبارات کے قائل ہو جائیں گے، میں ان کو کافر کہہ سکتا ہوں. تو موضوع اتنا بڑا ہے، کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، اصولی ہے، بنیادی ہے. آپ کہتے کہ ایسے طرف آ جاؤ کہ جس پر میں آپ کو فاسق بھی نہیں کہہ سکتا، تو یہ تو عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی نا لیگ بھی. اور دوسری چیز ہے نا، لیگ بھی آپ ایسا کیوں ضد پڑے مجھ کو یہ سمجھ میں تو کچھ اور ہی تصور کر کے آیا ہوا آپ کے بارے میں. نہیں پھر آپ ایسا کیوں ضد کر رہے ہیں ہم کو؟ آپ نے یہ کہہ دیا افہام و تفہیم کی غرض سے بیٹھنا ہے، تو افہام و تفہیم چاہے اس کی ہو جائے اس کی ہو جائے، آپ کے اس میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے میرے بھائی لیگ بھائی. اگر یہاں سے میرا دعویٰ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ دیوبندی چھوڑ دیں گے. اگر آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے، میں آپ کی صف میں آگے شامل ہو جاؤں. اس سے کچھ نہیں ہو پائے گا. تضاد سے میں آپ کو ڈھیروں تضاد دیوبندیوں کی نکال کر دے دوں گا، ہوگا کچھ بھی نہیں اس سے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں لیگ بھائی، دیکھیے پھر ایک گزارش میں کر رہا ہوں آپ کے پاس، چونکہ آپ اسی مناظرے سے، اسی موضوع کی وجہ سے آپ دیوبندی میں، ہماری 4 سال قبل اس پہ گفتگو بھی ہو چکی. ٹھیک ہے، آپ کی میری فون پہ یہ موضوع طے بھی ہو چکا، اور یہ ضروری بھی ہے میرے بھائی. میں بلا وجہ کی بحث نہیں کر رہا یہاں پر، یہ ضروری بھی ہے. تو ایک جو ہے تو پہلے جس طریقے سے آپ نے میری مہمان نوازی کرے، پھر ایک مرتبہ میں جو ہے تو اب اپنے منہ سے بول رہا بغیر دنگے کی، پھر ایک مرتبہ مہمان نوازی کرو میری. ٹھیک ہے، اور بیٹھ جاتے گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 دن لگنے دو، کوئی دقت نہیں، 2 مہینے لگنے دو اور 2 سال لگنے دو، اس مسئلے کو ختم کرتے لیگ بھائی. تو میں تو اس پہ راضی ہے نا مشتاق بھائی، لیکن میرا مسئلہ مشروط راضی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ تیمور بھائی کو یہاں پہ بھی سوچنا چاہیے تھا نا کہ یار جیسے جو باتیں آپ لے کے آ رہے ہیں کہ یار حکم شرعی لگاؤ یہ لگاؤ، تو تیمور بھائی بھی تو ڈائریکٹ گفتگو کی بات کی ہے نا. تیمور بھائی ڈائریکٹ بولے کہ یار ابھی آگے بات کر لو واٹس ایپ پہ، اور ایسا کر لو ایسا کر لو. اچھا ایک بات بتائیے، ان کو پہلے طے کرنا جب انہوں نے چاہیے بات ہی نہیں کی آپ کہہ رہے، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے حکم شرعی لگاؤ؟ وہ تو کہہ رہے آگے بات کرو. جب آپ جاتے اور وہ یہ آپ سے تقاضا نہیں کرتے نہیں. تب تو کوئی بات چیلنج نہیں. دینے کا کیا مقصد تھا؟ ان کو پہلے تو اس پہ بات کرنا چاہیے تھا نا. دیکھو چیلنج مناظرہ دیتے وقت حکم تھوڑی بیان کیا جاتا لیگ بھائی. کہیں دیکھے آپ نے ایسا کہ چیلنج مناظرہ میں کر رہا ہوں میں حکم بیان کر دوں؟ پہلے تو چیلنج مناظرہ دیا جاتا، موضوع طے ہوتا، شرائط طے ہوتی، تاریخ طے ہوتا، اس کے بعد دعویٰ ہے، اس کے بعد جواب دعویٰ ہے، تنقیحات ہے، اس کے بعد جو ہے تو حکم ہے. یہ تو اب ایک دم لاسٹ کا ہے. آپ بول رہے کہ پہلے تیمور بھائی نے کیوں نہیں کرے؟ تو تیمور بھائی بول رہے ہیں نا آپ کو آ جاؤ آپ بات کر لو. آپ بات کرتے، اس کے بعد یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ پوچھ بھی سکتے ہم سے. حکم بھی وہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں. اچھا لیگ بھائی ایک بات میں اپنے بھائی پنے کی بات پوچھ رہا ہوں، یہ سب چیز سے آپ کو یقین ہے نا کہ تہذیب الناس بے غبار عبارت ہے تہذیب الناس میں. ٹھیک ہے، تو مجھ کو آپ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں لے جانا چاہتے؟ تو میری گزارش ہے کہ مجھ کو آپ کے ساتھ جنت میں جانا ہے.
اچھا مزیدار بات یہ ہے حضرت کہ یہ مناظرہ دیکھ کے جو ہے تو میں سنی بنا تھا مناظرہ کر لیا جو مناظرہ دیکھ کے لائک ہاں تو مطلب تھوڑا شاکنگ تھا میرے لیے. اسی آیا میرے کو فون 4 سال پہلے, مطلب کمال کی بات ہے, یہی مناظرہ دیکھ کے میں سنی بن گیا, یہ مناظرہ دیکھ کے کوئی سنی دیوبندی بن جاتا تو مطلب چلو بیٹھتے, ہو سکتا جب کچھ کم سمجھے غلط سمجھے. اور آج بھی اس کے لیے میں بول رہا ہوں احتمال ہے نا, انسان کی سمجھ ہی کتنی ہے تو کوئی دقت نہیں. مجھے لگا اظہر بھائی بھی صرف تحزیر الناس سے میں تینوں چاروں عبارت نہیں, ان کی لمبی اچھی تحقیق شریف کی ماشاء اللہ. یہ بھائی بھی ہمارے دیوبندی تھے, ان کا پورا خاندان ایسا دیوبندی ہے کہ پوری جماعتوں کے کھانے ان کے گھروں میں آج بھی چلتے. ٹھیک ہے, یہ سب مستورات کی والدہ میرے مستورات کی. ہاں بہت ذمہ داران میں سے ہیں یہ لوگ, اور انہوں نے میرا ایسا جینا آرام کرے تھے, بہت جینا آرام کیے تھے ان لوگوں نے. مطلب یہ آتے تھے, پلاننگ کرتے تھے یہ لوگ میری. ہاں ہاں تو بعد میں پھر میں نے یہ بولا مطلب بھائی دیکھ یہ ساری چیزیں ہیں, میرے کو اس کا جواب لو, میں بھی چلتا نا تیرے سے, تو کوئی وہ اکیلا جاتا. اور وہ یہ ہوا 6-8 مہینے کی تحقیق, مطلب تحقیق کیا بندے نے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ بھائی اس سے پوچھ کر آ رہا, اس سے پوچھ کر آ رہا, کتابیں ساری بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو بہرحال ہم آج بھی نہیں بول رہے کہ بھائی ہم 100% صحیح ہے. ہم آج بھی یہ دعوت دے رہے ہیں آپ کو, اور آپ کا تو کام بھی بڑا عالمی کام ہے, عالمی لیول پہ, تو بھائی ہم کو بھی جنت میں لے کے چلو نا. اب سامنے سے بندہ ووٹر لے کر چلو, اب آپ سوچ رہے نہیں میں وہ نہیں سوچ رہا مشتاق بھائی, لیکن خیر یہ ہے کہ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. یہ کل نہیں, میں نے دیکھی کہ کوئی آپ لفظ اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, عقیدہ ہی نہیں ہے نا, وہ عقیدہ ہی نہیں ہے. 2 عبارات کا متضاد ہو جانا یہ کوئی عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ تو حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر عقیدے میں 2 عبارات کا نہیں, آپ کا عقیدہ متضاد ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ اپنے عقیدے کا دفاع ٹھیک ہے نا, نہیں کر رہے. اگر تحزیر ہمارا عقیدہ متضاد ہے آپ کے نزدیک, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کیے, 2 عبارتیں لے کر آ گئے, یہی ہے نا. اب وہ 2 عبارتیں, چاہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی لحاظ سے حاضر و ناظر مان لوں ہر جگہ پر, مطلب آپ یہ بتائیے کون سا جائز عقیدہ ہے ہمارا؟ دونوں عبارتیں جو متضاد ہے اس دونوں میں سے آپ کس میں گنجائش رکھتے کہ بھائی نہیں یہ اسلامی عقیدہ ہے کر کے؟ نہیں دونوں نہیں رکھتے. دونوں ہی غلط ہے نا آپ کے نزدیک, تو پھر کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ اب وہ ہم غلط ہے کتنے بھی, ہم غلط ہی ہے اصولی طور پہ. اب ہم ہمارے اندر اور کتنے بھی متضاد عقیدے پیش کرتے رہو, بناتے جاؤ, اس سے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑنے والا, نہ امت کو کوئی فرق پڑنے والا ہے. دونوں برابر میں حکم تو آ جاتے ہیں. ہاں, اور میں نے یہ کہیں نہیں کہا لیک بھائی یہ اچھی بات نہیں, مناظرانہ طرز ہے کہ بھائی میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میرا ایک لفظی اس پر کوئی نہ اشارتاً نہ سراتن کوئی دلالت نہیں کرتا. میں نے کہا بات ہوگی, بات ترجیحاتی چل گئی, اور میں نے اس پر اصولی گفتگو کیا. اور میں آپ سے میں گزارش بھی کیا, آپ میری گزارش بھی نہیں سننے کے لیے تیار. اگر ہم اس کو فون پہ بول دیتے کہ بھائی میں اس طریقے سے پیش آؤں گا تو میں آتا بھی نہیں لیک بھائی آپ کے پاس. آپ تو فون پہ بڑا مجھ کو بھائی بول کر بول رہے تھے, اور آ کے ایک دم مدے مقابل ایسا بیٹھ گئے. نہیں تو پھر کیا کریں گے مشتاق بھائی, بات تو کرنا ہے تو مدے تو مقابل بات بیٹھ تو کے ہی کریں گے کرنا نا, ہے. بات نہیں کرنے کی کیا بات چل رہی, بات تو کرنے کے لیے آئے نا, میں اتنی دور سے ایسی تھوڑی آیا. نہیں تو مشتاق بھائی میرا بولنا مطلب اگر آپ بات ہی کرنے کے لیے آئے تو آپ تو ایسے ہی نہیں آئے کہ میں فون کیا مشتاق بھائی آؤ میرے کو بات کرنا اور آپ آ گئے, یہ ایسا نہیں ہوا ہے نا. آنے کا سبب جو بنا آپ اس کو سائڈ کر رہے ہیں. سائڈ کرنے سے مراد انکار نہیں, مطلب یہ کیا دیکھیے آنے کا سبب صرف تیمور بھائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آنے کا سبب تیمور بھائی نہیں ہے, آنے کا سبب لیک بھائی بھی نہیں ہے. ورنہ لیک بھائی ہوتے تو 4 سال میں نہیں بیٹھتا اورنگ آباد میں. ٹھیک ہے, میں اس کے پہلے بھی ہماری میٹنگیں ہوئی, میں نے کبھی چھیڑا نہیں موضوع. جب آپ نے نہیں چھیڑا تو میں نے بھی نہیں چھیڑا اس کو. ٹھیک ہے, ہم جو یہاں بیٹھے نا اس کا سبب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بیچ میں اور آپ کے اکابرین کے بیچ میں اختلاف ہوا, اور وہ اختلاف اتنا شدید تھا, اس نوعیت کا تھا کہ کفر و ایمان کا اختلاف تھا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس پہ بیٹھکیں ہوئی, مناظرے ہوئے, کتابیں اتنی لکھی گئی. اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہماری ترقی ہوتی, سائنس پہ کتابیں لکھتے ہیں, فلسفے پہ کتابیں لکھتے ہیں, دوسرے علوم پہ ہم کتابیں لکھتے ہیں, تو وہ ہماری توانائی جو ہے تو ادھر صرف ہو گئی. ٹھیک ہے, ہو رہی, آپ کی بھی ہو رہی, ہماری بھی ہو رہی, اسے نہیں ایک ہی طرف سے ہو رہی, دونوں کی توانائی ادھر ہی صرف ہو رہی. تو میں کیا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ابتدا تو ہونا کہ بھائی یہاں سے یہ چیز ختم ہو. تو ہمارا یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے, لیکن بھائی آپ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. ورنہ میں ابھی ایک بطور تبرک ایک حوالہ پڑھ لیتا منظور نعمانی صاحب کہ آپ کا اور ہمارے بیچ میں بنیادی جھگڑا کیا ہے. ہاں, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن ویسے نہیں کہ میں نہیں بول رہا ہوں, تحزیر الناس پہ کریں گے, اس کے بعد یہ ٹاپک لے لیں گے. اور ایسے تھوڑی ہم کو تحزیر الناس پہ جب بیٹھنا ہے تو بھائی جو اب تک کوئی ہار نہ مان لے اٹھنا ہی نہیں ہے. آپ تو ٹائم فکس کریں گے نا اس کا, 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو بھی ہمارا مطابق ٹائم فکس ہو جائے تو ہم اتنے لمٹ میں اس کو دائرے میں رکھ کے وہاں وہ عوام دیکھ لیں گے کیا نتیجہ نکلا ہے نا. یا ہو سکتا بھی میں آپ کی جماعت میں آ جاؤں,
یا ہو سکتا ہے حضرات سب کے سب ہماری جماعت میں آ جائے, ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا. اگر حق واضح ہونے کے بعد بھی نہ آئے تو پھر وہ اپنا دیکھے. تو نتیجہ یہاں پر ہونے والا ہے, نتیجہ یہاں نکلنے والا ہے. اس کے بعد وہ ٹائم ختم ہوگا, پھر انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے وہ تو 2 عبارت کا ٹاپک ہے, وہ جوڑا بھی نہیں, لیکن وہاں بحث جو ہے نا, بحث گھومنے والی ہے وہاں پر. کیوں الجھنے والی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ حکم نہیں بیان کریں گے وہاں پر. حالانکہ جو حکم نہ بیان کرے, میں آپ کے گھر سے بھی حوالہ پڑھ سکتا, جو حکم نہ بیان کرے اس کا کیا حکم ہے. مناظرے میں جو حکم نہ بیان کرے, لائق بھائی سمجھدار ہے, یہ کافی کچھ پڑھ چکے لائق بھائی, میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے کہ جو حکم نہ بیان کرے ان کا شمار کس میں ہوتا ہوں میں, چونکہ میں مناظرہ نہیں کرنے آیا لائق بھائی. تو چلے لائق بھائی اتنا میں سوچے, بات کو لمبا شرائط پیش کیجیے, ہم دونوں ٹاپک پہ گفتگو کریں گے, وہ ٹینشن نہیں. اب شرائط بھی چھوڑیں, اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ نشست تو یہیں ختم کرتے, اس کو اس طرح ختم کر دے کہ یار مشتاق بھائی بول رہے کہ یار پہلے تحذیر الناس پہ بات ہوگی, میں بول رہا ہوں کہ پہلے اس پہ بات ہوگی. آپ کے جو میرا دعوی کے مطابق متضاد عقیدہ ہے حاضر ناظر کا, تو اس کو اپن ایسے ختم کر دے کہ اس سے میں تیمور بھائی سے نپٹ لوں گا, اچھا ہے نا. اور تحذیر الناس کا جو موضوع ہے اس کے لیے ہم آئندہ کبھی بھی انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں لائق بھائی دیکھیے, ہم تو مناظرہ کرنے آئے نہیں, لائک ہم یہاں پر گفتگو کرنا تو آئے نہیں, ہم تو صرف شرائط دیکھنے کے لیے آئے کہ اب کیا شرائط دینے والے ہے نا. ہاں ایک منٹ, پھر ڈیٹ فکس ہوگی اس کی, تو اس کے لیے اگلی نشست کا کیوں انتظار کرنا ہے. لائک گفتگو جب تحذیر الناس پہ کرنا ہے آپ, ٹھیک ہے, وہ آج تھوڑی کرنا ہے, ابھی تھوڑی کرنا ہے. آپ شرائط دیکھ لیجیے, پھر مجھ کو شرائط دیکھنے وہاں سے آنا پڑے گا, تو آپ مجھ کو شرائط دیجیے. اس کو میں ایسا مطلب وہ یہ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ فلاں تاریخ کو اس کو یہ نہیں, اس کو ایسی غیر موقع چھوڑ دیتے ہیں, کبھی پھر انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے تحذیر الناس پہ. اور وہ جو میرا جو مسئلہ تیمور بھائی سے ہٹ کے میں ان سے کر لیں گے. مطلب کل ملا کر آپ پھر گفتگو نہیں کرنا چاہتے. نہیں, میں یہ نہیں بول رہا کہ گفتگو نہیں, میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اپنا یہاں پہ یہاں بیٹھے جو جس وجہ سے, ٹھیک ہے نا, اس مسئلے پہ کو پہلا رکھ دیجیے, آپ لکھ دیجیے یہ جو ہے تو جو ضروری ہو پہلے ہمارے علماء نے یہ غلط اصول بیان کر دیا, آپ لکھ کے دیجیے, کوئی بحث نہیں. جس سے میری گفتگو چھیڑی تھی اس موضوع اس سے میں کر لوں گا. ہاں یہ سارے میسج آئے ہوئے میرے پاس رمضان میں. اچھا علیک بھائی, یہ جو میں نے اصول پیش کیا داستان فرار کا, یہ اصول سے متفق ہی نہیں ہے. دیکھا نہیں, وہ متفق تو ہے نا, وہ تو اصولی طور پہ تو یہ تو ہونا ہی چاہیے جو ضروری ہے, آپ میرے پہ بھروسہ بھی, لیکن یہ ہے کہ ہاں کس اس میں لکھا گیا ہے, وہ کس پیرا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے لکھنے کا. جو ضروری ہو پہلے کا بیک گراؤنڈ کیا رہے گا, جو ضروری ہو پہلے وہاں پہ کیا لکھا گیا ہے, یعنی کس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ جو ضروری ہے. سنے نا میرے بھائی, وہاں پہ اصول تو نہیں, اصول تو اس سے انکار نہیں ہے. ایک جملہ میں بار بار بول رہا ہوں, جو ضروری ہے وہ پہلے. اب اس کو کسی بھی پس منظر میں لو, اس کا مفاد یہی ہے کہ جو ضروری ہو پہلے, اس کو کسی بھی پس منظر میں لو. مشتاق بھائی جو ضروری ہے جو وہ پہلے نہ تو سنے, ابھی فی الحال میرے لیے یہ ضروری تھا کہ تیمور سے میرا جو پھڈا ہوا تھا اس کو حل کرنا تھا یہاں. ارے سنو, تیمور بھائی کا اور آپ کا کیا جھگڑا چل رہا, اس کے لیے تھوڑی ہم بیٹھے ہیں کہ آپ کا پھڈا میں حل کرتے, تو میں تو حل وہ تو نکال گیا نا وہ تو. ارے بھائی آپ جو ہے تو دن بھر 10 لوگ سے بڈے کرتے ہیں. میں یہاں پر یہ بول رہا ہوں کہ آپ کے اکابرین اور ہما کہہ رہے ہیں اکابرین باعث تفریق باعث انتشار جو مسئلہ بنا ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں اس پھڈے کو دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اور آپ کہہ رہے کہ بھائی میرے کو فلاں نے ایسا کہہ دیا, فلاں نے ویسا کہہ دیا, اس پہ بات کر لی. فلاں نے نہیں, آپ کو اپنا نمائندہ بنایا, مطلب آپ اس کی جگہ بیٹھے ہیں میرے سامنے, یعنی آپ یہاں اپنے سامنے بیٹھے تو تیمور کے بنانے کی وجہ سے بیٹھے نا مشتاق بھائی. سنیں نا, تو آپ آپ فون کیا تھا کہ تیمور سے میرا پھڈا ہو گیا, مشتاق بھائی آپ آؤ, آپ سے بات کریں. نہیں, وہ تو چھوڑے, آپ مجھ کو فون بھی نہیں کر سکتے تھے 4 سال میں, مجھ کو فون بھی نہیں آیا کوئی آپ کا, آپ وہ کر بھی نہیں سکتے تھے. ابھی یہ سمجھ میں آیا نا کہ تحذیر الناس سے بھی آپ جان چھڑانا چاہتے. نہیں, جان نہیں چھڑا رہا مشتاق. تو پھر کیا تکلیف ہے بھائی, جب میں آپ کے گھر کا اصول پیش کر رہا ہوں جو ضروری پہلے آپ خود مان رہے ہیں, ایمان و کفر کا مسئلہ یہ ہے, اور تضاد ہونے پہ متضاد عبارت ہونے پہ آپ کوئی فتویٰ بھی دینے کو تیار نہیں. اب وہاں فتویٰ دونوں یہ شرکت کر کے بات ختم. چلو شرکت لکھ دیجیے, میں مناظرہ کر رہا ہوں, پہلے وہ ٹاپک پورا کرو. چلو نہیں مشتاق چلے خیر ہے, وہ میں تیمور بھائی سے نپٹ لوں گا. ایسی تھوڑی بات ہوگی یار بھائی, آپ تو میرے آپ کا میرے بیچ میں کوئی تاریخ متعین نہیں ہونے کے بعد آپ نے 2 بار فرار گھوشت کر دی میرے کو فیس بک پہ. نہیں, میں نے آپ کو فرار نہیں کیا. دونوں کامنٹ میرے بھائی, آپ 1 منٹ ہوا, میں نے پڑھ چکا. آپ نے یہ لکھا کہ تاخیر جو ہے تو تیمور رضا کے نمائندے کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو بتاؤ تاخیر ہونے کے لیے ڈیٹ فکس ہونا ضروری ہے نا, تو ڈیٹ کون سی فکس ہوئی آپ کی میرے بیچ میں؟ تو یہ تاخیر ہو رہی تھی نا مشتاق. نہیں,
आपने मुनाजरे का लफ्ज इस्तेमाल करे यहाँ पे कि मुनाजरे में ताखीर इनके वजह से हो रही, तो उसके मुनाजरे के लिए डेट फिक्स होना जरूरी ना। तो डेट कौन सी फिक्स हुई थी आपकी मेरे बीच में लेके? मैंने फिर भी नजरअंदाज किया आपको। नहीं मुश्ताक भाई देखें वो क्या हुआ था, आप भी सुन लो। मैं यहाँ से बैठ के फोन, चलो छोटी छोटी बातें ये छोड़िए, हम इनको नहीं नहीं नाश पे नहीं गुफ्तगू उसको करना कर लेते हैं ना मुश्ताक भाई, अब छेड़ दिए तो कर लेते हैं, अगर हो सकता है आपके clear होना भी। चाहिए। हाँ वो बात क्लियर हो, जो जरूरी है वो नहीं क्लियर नहीं होना अभी आप चाहिए। भी ऐसा नहीं अब ये जो छिड़ गई है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। वो हुआ ये था कि रमजान भाई के फोन से यहाँ 6-7 तारीख जो भी थी उससे मैं बात किया, उस दिन आपसे बात किया फोन पे, आपको बोला यार 27 तारीख रख लेते हैं मुश्ताक भाई। तो आप बोले यार ठीक है, बोले लेकिन मैं 24-25 को फाइनल बोल लूंगा कि यार 27 को मैं आ पाऊंगा कि नहीं। नहीं, एक जुमला इसमें छोड़ दिया आपने। हाँ बोल वो दें, ये है अगर मैं भूल कि गया। आपने कहे थे जब हमारी आपकी ये हुई थी कि भाई करना है, बहस करना है ना, तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो नासिक मेरा अपॉइंटमेंट चल रही है, हर दूसरे तीसरे दिन मैं नासिक है, आप बोले मैं आ जाता हूँ तीसरे चौथे दिन, हाँ, ठीक है। हाँ। आपने कहा कि नहीं मैं 27 ने तो 3, तो आपने जो डेट बढ़ाया 20-25 दिन के आगे की डेट बढ़ाई। तो मैंने आपको जब ये कहा कि देखिए इतने आगे की डेट तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक कदम बम्बई में, तो एक पूना में, तो एक नासिक, मतलब मेरे को ये भी नहीं मालूम कल मेरे को जाना का है। और 2-3 हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं डेट दे दूं 1 महीने के बाद की और कुछ अर्जेंट काम निकल जाए। तो मैं बोला भाई 2-4 दिन पहले मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मेरी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। रमजान महीने में उसको कहा कि भाई लाइक भी शराइत भेजने वाले, मैं बोला ठीक है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर रमजान भाई का फोन आया कि भाई लाइक भी शराइत भेजने वाले, मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है तो फिर रमजान भाई का फोन आया ये बोलकर के लाइक भाई बोल रहे तारीख दो। तो मैंने इनको समझाया, बोला देखो ऐसा है कि मैं तारीख अगर दे दूं ये जुमा 4 दिन बाद की, और शराइत में हमारी अगर उलझ जाए हम लोग कि मुझको ये नहीं चलती उनको वो नहीं चलती और 4 दिन इसमें निकल जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी शेर बन के फेसबुक पे चला जाओ लाइक भी भाग गए या लाइक भी ऐसा कर ले, तो ये मुनासिब नहीं है। तो शराइत तय करेंगे 8 दिन लगना तो 15 दिन, उसके बाद डेट फिक्स करना कौन सा टाइम, उसी दिन कर लेंगे दूसरे दिन कर लेंगे, वो कोई दिक्कत वाला काम नहीं। पहले लेकिन शराइत तय हो जाना चाहिए, ये मैंने इनको समझाया। इन्होंने कहा ठीक है मैं लाइक भाई से बात कर रहा हूँ। फिर बोले कि नहीं यार वो लाइक भाई बोल रहे हैं कि डेट ही पहले, तो बोला लाइक भाई को तुम ऐसा समझाओ जैसा मैंने आपको समझाया। तो बोले यार एक काम करो लाइक भाई को आप फोन कर लो, बोला नहीं मुनासिब नहीं है, मतलब छेड़ने वाला मामला हो जाएगा। तो मतलब तुम क्या करो लाइक भाई से अगर बात हुई तो लाइक भाई को बोलो मुझको फोन करने के। मामला जो बढ़ रहा है ना आगे वो किस वजह से बढ़ रहा है वो पूरी रुदा ध्यान आ जाए। फिर लाइक भाई का एक दिन फोन आता 4-5 दिन के बाद मुझको, इत्तेफाक से मैं बच्चों को जा रहा था क्लास छोड़ने के लिए, ठीक है, और ट्रैफिक होती तो मैंने क्या किया, बोला लाइक भाई मैं थोड़ा कार चला रहा, मैं आपको 10-15 मिनट में कॉल करता हूँ। हुआ ये कि मुझको फारिग होने के लिए लग गया 1 घंटे के बाद मैंने इनको फोन किया। फिर मैंने देखा कि लूम की धड़ 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 आवाज आ रही, इनकी भी ठीक से आवाज नहीं। बोले यार मैं तुमको कल फोन करता, मैं बोला हाँ अभी इन लोग कर रहे भी तो मैं खुद भी नहीं बात कर पाऊंगा, इतनी आवाज बाहर से आ रही। ये पोस्ट तो करने के बाद की बात है मुश्ताक, आप जो बोल रहे हैं ये जो बोल रहे हैं ना आप, एक नहीं तो लाइक भाई जैसे मैंने वजाहत ये दे दिया पोस्टों के बाद की था, बात मैंने वजाहत दे दिया था आपको 27 तारीख से लगभग 23 तारीख को मैं लगभग आपको या 24 तारीख को मैं आपको वजाहत नहीं क्लियर करता। अगर मैं बोलूं मैं जहाँ अल्तमस की कमेंट अल्तमस की कमेंट आपको अगर मिली 27 की, मैंने उस वक्त भी कहा, आप कर लो आपके बीच का। मैंने अल्तमस का ये भी कहा था तुमको कि यार अल्तमस ने कहाँ कमेंट किया मेरे इल्म में नहीं है, ये बात मैंने आपको कही थी। फिर उसके बाद यानी मैंने आपको 27 से पहले उसकी वजाहत दे दी, तो फेसबुक पे क्या इशू बनता था उसको लगाने। मेरी बात हो गई ना, एक बात अपनी बात हुई थी मुश्ताक भाई की यार 27 से पहले मैं जैसा रहेगा बोलूंगा, यानी अभी जो उसके बीच की बात है क्लियर कर दी है, 27 से पहले बोलूंगा। अब उस दौरान मुश्ताक भाई से ना तुम लोग से कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में था कि भाई 27 को होने वाला हो सकता है या उससे 2 दिन पहले कैंसिल भी हो सकता है, एक चीज है। अब उसके 15 दिन पहले ही 27 से 15 दिन पहले है ना, अल्तमस भाई कमेंट करते एक पोस्टों पे मेरी कि 27 अक्टूबर को लाइक भाई आ रहे हैं, संजीदगी से गुफ्तगू होगी इस तरह कुछ। अब मैं ये समझ लेता कि यार लगता है इसको फाइनल हो गया, अल्तमस भाई को ये फाइनल हो गया। कॉल कर सकते थे, मैं आपको कॉल करेगा था हर चीज में। ठीक है मैं बता रहा हूँ, गलती आ रही है ना लेकिन। अरे तो मेरी बात तो सुन लो पहले, फिर गलती निकालना उस पर भी सफाई दे दूंगी अपनी। ये हुआ कि यार मुझे लगा कि यार 27 को फाइनल हो गया होगा, जब ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट किए। अब उसके बाद तैमूर भाई ने एक पोस्ट पे ना चैलेंज करी दोबारा से, नया चैलेंज। तो मैं उनको कमेंट में जवाब दिया कि भाई जब आपका एक चैलेंज कबूल कर लिया गया है और 27 तारीख को उस पर बात भी होने वाली है, फिर ये नया चैलेंज आपने क्यों दिया? तो मैंने वहां भी 27 का जिक्र किया, तो उस पे भी आप लोग की यानी कोई वो नहीं हुआ कि यार मैं देख ही नहीं रहा था ना, मैं तो आपको डायरेक्ट तो बोला, मैंने ये- कुछ देखा नहीं, वो स्क्रीन एक शॉट चीज है। फेसबुक पे लगाया तो मैं पहली बार देखा। हाँ तो सुनो ना भाई, वो नहीं देखे ना, वो जान दो गलती हुई अपने से तुम लोग से कि यार नहीं देखे। मैं ये क्लियर कर रहा कि यार वो पोस्ट तो क्यों किया था मैं 27 तारीख को, ये क्लियर कर रहे हूँ।
अब चूंकि तुम लोग की भी तरफ से कुछ नहीं हुआ कि यार 27 फाइनल नहीं है, और मैं भी उसको पकड़ के बैठ गया कि यार 27 फाइनल होगी, और फिर 27 तारीख आई तो मुझे वो पोस्ट ये वजह से लगाना पड़ा कि साथी बार बार पूछने लगे थे कि यार 27 को तुम्हारा फाइनल हो गया था, क्या हुआ क्या हुआ। यानी यहाँ के साथी कॉल कर रहे थे और पड़ोस के साथी यानी कुछ मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि यार क्या हुआ 27 तारीख को, आज तो 27 तारीख है। तो वो पोस्ट तो लगाना पड़ा कि यार सबको वजाहत चली जाए यार, इस वजह से। चूंकि उसके 2 दिन, एक दिन पहले जुमेरात के दिन आपने कॉल करके मुझे बताया था कि यार वो मुश्ताक भाई, उससे पहले भी कहा था। नहीं कॉल नहीं रिकॉर्ड आप जाके 23 नहीं। तारीख की सुनना शायद। फाइनल मेरे को जुमेरात के दिन 26 तारीख को ये बोले है 25 कि यार नहीं 25 को भी आप सुनना कॉल। नहीं 27 25 को से मैं पहले कॉल 25 किया, 25 को मैं कॉल किया है। 25 से मैंने आपको कॉल किया था कि लाइक भाई शराइत भेजे नहीं अभी तक, तुम बोले यार हाँ मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा हुआ है तुमको भेजता हूँ। हाँ तो तुमने फिर कहा। मैं फिर दोबारा आपका कॉल आया कि यार वो पहले तारीख तय हो जाए। हाँ तो तो मैं ये फिर भी बोला। नहीं, मैं ये पूछा कि यार 27 फाइनल है ना, तो फिर तुम बोले यार मैं मुश्ताक भाई से बात करके उससे बोलता हूँ। पहले ही बोला शायद। तो फिर सुनो आप 25 नहीं 25 रिकॉर्डिंग को है ना ये आपके बात उसमें, हुई। सुनो ना 25 तारीख। अरे यार मेरा सुनो, मोबाइल लाइक- हैक हो लाइक- गया था, लाइक बहुत सुन, ढेर चीज सुन, इधर लाइक- उधर हो गई है। लाइक एक अंदर जैसे इसके अंदर मुश्ताक भाई के हवाले से बात चल रही थी रमजान से कि देवबंदी इबारत में मुनाजरा नहीं कर सकते, ठीक है। और इलियास घुमन साहब की टीम जो है तो हमेशा कहती है कि बरेलवी इबारत पे बैठ नहीं सकते। नहीं नहीं ये नहीं बोलते कि भारत पे नहीं बैठ सकते, ये बोलते ही नहीं। ये बोलते हैं कि ओसामुल हरमैन पे बात नहीं करते, ये बोलते होंगे। अच्छा एक काम कीजिए ना, अपने एक उसामुल रहमान का भी मौजूद डाल दीजिए इसके अंदर, तीसरे नंबर पर रख लेते उसको। करेंगे ना तो मुश्ताक भाई, मैं कहूँगा पीछे हट रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ये नशिश तो जिस वजह से थी वो बात खत्म हो गई। उसका आवाज मुझको कोई ऐसे उसूल बयान कीजिए ना आपकी कुतुब से, हमारी कुतुब से, ताकि मैं मुश्ताक भाई, मुतमईन हो अब जब जाऊँ। बात ही खत्म हो गई तब सब छोड़ ये दिए। बात ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगी यार, ये बताइए मुझको। बात ऐसे खत्म हो जाएंगी भाई। आप फेसबुक के ऊपर जो है तो मेरे 2 बार फरार होने का जो है तो पोस्टर लगा चुके हैं, और आप कहते हैं कि भाई मैं जब सामने आकर नहीं, बैठा हूं तो मैं- बात खत्म हो जाएंगी। मैं उसकी वजाहत कर चुका कि वो क्यों लगाया था, और फरार होने का लफ्ज नहीं है। मेरी बात वही है, इशारतन बात वही नहीं, है। कमेंट जो है तो कमेंट तो डायरेक्ट बोला गया, और लाइक भाई ने हमारा आड़ लेके उसके ऊपर इनकार भी किया कि यार ये पब्लिक ओपिनियन है। आपने मेरे लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं तो दोस्त था, मैं जो भी समझ ले बात किया, जो भी किया, तो मेरा समझ ले कमेंट का समझ ले मतलब वो लेकर के कि यार पब्लिक समझ ले जो है तो ये पब्लिक ओपिनियन है, मैं इससे समझ ले कुछ नहीं बोलूंगा। तो खामोश शायद वहां पर किए थे, और लाइक पे इनकार कर रहे कि यार मैं ऐसा नहीं किया। नहीं, मैं कहाँ बोला कि ऐसा नहीं किया। अभी बोला ना कि यार मैं ऐसा नहीं किया। मेरे मुताल्लिक कौन क्या बोलता है मैंने उसका कभी नोटिस भी नहीं लिया, और अपनी जात ऐसी है भी नहीं कि अपने ऊपर कोई उंगली उठाए और अपन उसका जवाब दे, ठीक है। यहाँ रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का इनकार किया जा रहा, सदी गुस्ताखी की जा रही, 7 लाइन में 15 गुस्ताखी की जा रही, ठीक है। और हम रसूल पाक अलैहि सलाम के नामूस की दिफा के लिए बैठेंगे। तो लेकिन में मैं ये चाह रहा हूं कि भाई चूंकि इख्तलाफ भी जो है तो 150 साल पुराना है, बुनियादी इख्तलाफ है, बायसे इख्तराक है, ठीक है। और आपके मेरे बीच में 4 साल पहले 2 से 3 घंटे इस पर गालिबन गुफ्तगू भी हो चुकी है, ठीक है। आपने कहे थे कि मैं इसकी तहकीक करके आपको जवाब दूंगा, और मैंने आपका पढ़ा कश्फुल क़िदा के अंदर आपकी तहकीक मुकम्मल हो चुकी इस मौजू पर। और आप जैसे आपने साजिद साहब की दिफा सुन्नत पढ़े तो आपके जहन में कोई इश्काल ही नहीं रह गए। तो चूंकि आपके नजदीक ये गैर कुफ्र इबारत इतनी रोजे रोशन की तरह आया होगी कि कोई इश्काल कोई इबाम इसके अंदर अब लेग भाई को बचा नहीं, तो लेग भाई मैं फिर आपसे तीसरी मरतबा कह रहा हूं कि अकेले जन्नत में मत जाओ। मैं भी आना चाहता, आप क्यों मुझको नहीं आने दे रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। तो नहीं, उसके हस्ते बैठ जाएंगे मुश्ताक भाई, उसके हस्ते। ठीक है ना, उसके लिए बैठ जाएंगे, तो मुझको कम से कम शराइत तो दे दीजिए ना। नहीं तो डेट थोड़ी नहीं, फिक्स हो रही है वो तो नहीं, जिस मकसद से अब यहाँ उसके लिए तो दूसरी बातें होंगी मुश्ताक भाई, दूसरी नसीज तो होगी, दूसरा सब। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि तैमूर भाई के साथ आपका जो निज़ा है वो रसूल पाक अलैहि सलाम की नामुस रिसालत से मुकद्दम है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं मुश्ताक भाई, वो बात नहीं है। खैर जाने दो, चलो हम लोग जा रहे हैं, काफी वक्त तो भी हो गए। अच्छा कम से कम डेट तो बता दीजिए, तेजुल नास में हम कब बैठने वाले? बता देंगे मुश्ताक भैया, वो जैसे भी हम लोग का जमेगा, मेरा जमेगा, या आपका नुमाइंदा कोई बना लीजिए आप। मुश्ताक भाई नहीं, देखो फुर्सत नहीं रहती हम लोग को भी, तुम आपको भी नहीं रहती, आप तो बड़े आदमी हैं।
मुश्ताक भाई, ये फोन पर जब बात हुई थी, बात चल रही थी मौजू की, रमजान भाई से मैं उसके एक दिन पहले 6 तारीख के कुछ 1-2 दिन के बाद ऐसे कुछ मुख्तसर में मुलाकात हुई, तो बात हुई कि यार भैया बोले कि यार वकूफ किस पे बात करते, हाँ मैं तो ये मौजूद दिया था अपनी तरफ वकूफ किस पे। जी। अब रमजान भाई से मुझे ऐसा पता चला कि यार लईक भाई बोले तेजुर ना से बात, जी। इसके अंदर देखिए यार अभी लईक भाई मैं तो और कल अभी भी लईक फोन कर पर गया। बोला वो बात, कल भी फोन पर वही बात पहली मुलाकात में भी साबिर भाई जब अपन गए थे होटल पे, नहीं, भाई नहीं, वहाँ पे हाँ। भी तहजीर नासी ये बोली। कब की बात है? देखिए परसों मैंने मैंने अपने बीच में जो 4-5 कॉल हुए जी अभी ये महीने भर के अंदर, तो उसमें ये कब की बात है कि मैं बोल रहा कि तहजीरुन नास पे बात? ये देखो पहले कॉल की बात है ये, जब मैं कहा था कि मैं 2-4 दिन के अंदर ही आ जाता हूँ नासिक से, जैसे आऊंगा मैं तो मैं वाले को आ जाता हूँ। उसके बाद यही चीज मैंने दोहराया परसों कॉल के अंदर आपको कि देखिए लाइक भाई आपकी मेरी गुफ्तगू हो चुकी थी, तो आपने कहीं नहीं बोला मुझको रिकॉर्डिंग तो भेज दो आप कम से कम, जो आपकी मेरी गुफ्तगू हुई थी। इत्तेफाक से मेरे पास वो रिकॉर्डिंग उड़ गई, वो बच्चे ने कुछ किया वो रिकॉर्डिंग उड़ गई। तो बहरहाल मैं क्या चाह रहा हूँ उनके लाइक भाई छोटे छोटी बातें कि आपकी मेरी क्या गुफ्तगू हुई, ये मौजूद तय है, ये 150 साल से तय है, ये कोई नया मौजू नहीं है। ठीक है मुश्ताक भाई, चलो जा रहे हैं। देखिए आपका इसके कहना बात कर रहे हैं। आपका कहना है कि आपके पास फुर्सत भी नहीं होती। अब चूंकि ये मुनाजरा तय होता तो आप फुर्सत तो निकालते ना, तो वो एक फुर्सत का दिन हमारे नाम कर दो। तो वही कर देंगे ना मुश्ताक भाई। और अभी तो ये 12:30 सभी बजे हम लोग का लग गए। जब 2-2 तक तो जागते ही अपने माले नहीं, और रात भर मामूल भी है। जागते वो मसला नहीं है, लेकिन अच्छा लाइक भी एक थोड़ा सा शुबा पैदा हो रहा है, मैं पूछ लेता आपको, अपना समझते इसलिए पूछ रहा। ये साजिद साहब ने बोले कि आपको इस तरीके से आड़ डाल के बैठो, नहीं 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 मेरे को ऐसा शुबा है यार, कोई एकदम